अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक जानिसार गुलाम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका नाम नामी ऐसा प्यारा है कि उनका नाम सुनते ही आंखें अकीदत से झुक जाती हैं, दिल मोहब्बत से चमक जाते हैं। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप भी इश्क मुस्तफ़ा में हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुक़्तदी थे। आपका इश्क भी लाजवाब था। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराह करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। आपकी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत बेमिसाल थी। आपने अपनी ज़िंदगी को सरकार की अताअत के लिए वक्फ कर दिया। आपका एक एक लम्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इश्क में बसर होता। हज़रत बिलाल उस वक्त ईमान लाए जब इस्लाम पर आजमाइश जारी थी। एक तरफ कुफ़ार व मुशरिकीन का ग्रोह और एक तरफ चंद अहले बैत और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हज़रत बिलाल गुलाम थे। आपका आका बड़ा जालिम इंसान था। वो आप पर ऐसे ऐसे जुल्म ढाता कि देखने वाले की आंखों में भी आंसू आ जाते। लेकिन कुर्बान जाएं हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सब्र व इस्तकामत के। क्या आपने कभी नारे हक से इनहराफ नहीं किया? आपके आका ने कहा, ए बिलाल, तुम मेरे दुश्मन का कलमा पढ़ना छोड़ दो। हज़रत बिलाल ने कहा, ए जालिम, तू मुझे मार तो सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। मैं अपने आका का जिक्र बुलंद आवाज से करूंगा। हज़रत बिलाल ने जब कलमा तैयबा की सदा बुलंद की तो उमैया बिन खल्फ गुस्से में आ गया। उसने आपको तकालीफ पहुंचानी शुरू कर दी, आप पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। आपको गर्म कोयलों पर लिटाया गया और आपके सीने पर भारी पत्थर रख दिया गया। ऐसी तकलीफ जिसको अहाता अल्फाज में नहीं लाया जा सकता। मेरे अजीज दोस्तों, हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इश्क देखो कि उन्होंने अपने जख्मों की परवाह ना की और दावाए हक पर कायम रहे। हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब दहकते हुए कोयलों पर लिटाया गया, आपकी चर्बी पिघल गई, आप जख्मों से चूर चूर हो गए। इतनी शिद्दत की गर्मी, तपती हुई रेत पर आपको बांधकर घसीटा गया। आपके सारे जिस्म पर छाले पड़ गए। तकलीफ की वजह से आपके मुंह से आहें निकलने लगी। उमैया ने कहा, बिलाल अब क्या हाल है? बिलाल ने कहा, अपने महबूब का ख्याल है। उमैया ने कहा, जिद छोड़ दो। बिलाल ने कहा, ईमान नहीं छोड़ सकता। उमैया ने कहा, गर्मी का एहसास कैसा है? बिलाल ने कहा, जन्नत की ठंडक महसूस हो रही है। उमैया ने कहा, तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। बिलाल ने कहा, मुझे मंजिल मिल जाएगी। उमैया ने कहा, बिलाल अक्ल से काम लो। बिलाल ने कहा, मुझे इश्क की दौलत मिल चुकी है। उमैया ने कहा, बुतों के आगे झुक जाओ, निजात मिल जाएगी। बिलाल ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ जलील, मैं अपनी जान तो कुर्बान कर सकता हूँ लेकिन उन मरदूद बुतों के आगे नहीं झुक सकता। तू समझता है तेरा जुल्म मुझे हक से फेर देगा? तेरे मकरू अज़ाइम नीस तो नाबूद हो जाएंगे, तू खाक में मिल जाएगा, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं जिस मजे से गुजर रहा हूँ तुझे क्या मालूम? उमैया तो ये हक बातें सुनकर आग बगोला हो गया। उसने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि बिलाल पर सितम करो, इसे ऐसी सजा दो कि ये अकीदे से बाज आ जाए। उमैया बिन खल्फ के गुलाम हजरत बिलाल पर कोड़े चलाते हैं। हजरत बिलाल का जिस्म कई जगहों से ऐसा चूर चूर हुआ कि हजरत बिलाल बेहोश हो गए। इतने सितम गुजर रहे थे लेकिन हजरत बिलाल ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मोहब्बत में तमाम सितम बर्दाश्त किए। हजरत बिलाल जब जख्मों से चूर पड़े थे, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहां से गुजरे। हजरत बिलाल की यह हालत देखकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बिलाल, तुम्हारी ये हालत नाकाबिले बर्दाश्त है। अर्ज की, है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये जो जख्म लग रहे हैं इसकी वजह ये है कि जब कम्हार मिट्टी लाता है तो उससे अपने मतलब की मिट्टी को निकाल कर उसमें पानी मिलाता है, फिर उसे गूंथता है, फिर उसे प्याले की शक्ल देता है और उसे ठोक बजाकर देखता है कि कहीं कच्चा तो नहीं, टूटने वाला तो नहीं। जब प्याला तमाम आजमाइशों में पूरा उतरे तब उसकी कीमत होती है। आजमाइशों में गुजारा जा रहा है ताकि मेरी कामयाबी की सूरत में मेरी भी कीमत बढ़े। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए बिलाल, तुम कलमा आहिस्ता पढ़ो। हजरत बिलाल ने कहा, ए सिद्दीक़ अकबर, ये आप ही का दर्स है तो मैं अपने आका का नाम आहिस्ता कैसे ले सकता हूँ? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर वापस आए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सारा हाल बयान किया और बताया, आका, बिलाल आपका ऐसा मुहिब है कि मार की परवाह नहीं करता।
جتنا امیہ بن خلف اس پر ظلم و ستم کرتا ہے وہ اور زیادہ بلند آواز سے آپ کا نام پاک لیتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بلال کو آزاد کروائیں، حضرت صدیق اکبر امیہ بن خلف کے پاس آئے، فرمایا بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ نے کہا ایک سفید غلام اور اتنے پیسے دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سفید غلام اور مطلوبہ رقم امیہ کے حوالے کی۔ حضرت بلال کو خرید کر جانے لگے تو امیہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا اے صدیق میں نے تجھے لوٹ لیا، حبشی کے بدلے سفید غلام بھی لے لیا اور پیسے بھی لے لیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیہ تجھ کو بلال کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا، تو مجھ سے جتنی رقم بھی طلب کرتا میں تجھے ضرور دے دیتا، لیکن تو نے تو بلال کی قیمت ہی بہت کم لگائی ہے، بلکہ تجھے نقصان ہوا، میں نے سنگریزوں کے بدلے ہیرا تجھ سے لے لیا۔ جب امیہ نے یہ باتیں سنی تو شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی رضا کے مطابق میں بلال کو خرید لایا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے صدیق تو اکیلا بلال کو خرید لایا ہے، کچھ حصہ ہمارا بھی ملا لیتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں اور غلام کا مال آقا کا مال ہوتا ہے، لہٰذا میں آپ کے ہی پیسوں سے بلال کو خرید لایا ہوں۔ حضرت بلال سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر گئے۔ سرکار نے بلال کو اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ بلال نے جب آقا کی یہ کرم نوازی دیکھی تو مسرتوں کا آسمان بلال کی جھولی میں آ گیا۔ بلال کے ذہن کی بلندی عرش معلیٰ کے اوپر پرواز کر رہی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ عشق کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ پچھلی باتیں یاد آ گئیں، دوستوں کی بے وفائی یاد آئی، امیہ کا ستم یاد آ گیا، جسم پر لگے زخموں کی ٹیسیں اٹھیں اور آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال کیوں روئے ہو؟ بلال نے عرض کی میں کیا تھا اور آپ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے بلال یہ ہمارے آقا کا ایک خاص انداز ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا اے بلال تمہاری آواز ہمیں اچھی لگتی ہے، تم اذان دیا کرو۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ اسلام کے سب سے پہلے اور سب سے افضل مؤذن ٹھہرے۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو ان کی مسحور کن آواز دلوں کو چیرتی ہوئی محبت کے اس مقام تک لے جاتی جہاں بلندی کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن ایسی پرکشش آواز کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کی ادائیگی اس طریقے سے نہ ہوتی جیسے عرب لوگ کرتے تھے۔ سین اور شین کا فرق کئی صحابہ کرام کو پریشان کرتا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تو اشہد کی بجائے اشہد ادا ہوتا۔ مخرج کی یہ غلطی کئی صحابہ کرام میں بے اطمینانی کی کیفیت پیدا کرتی، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ بلال مقبول دربار رسالت ہیں خاموش رہتے۔ لیکن ایک مرتبہ چند لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال بہت اچھی آواز کے مالک ہیں، لیکن ان کی مخارج کی غلطی ہمیں پریشان کرتی ہے، لہٰذا ہماری استدعا ہے کہ مؤذن تبدیل کر کے کوئی عربی مؤذن لگا دیا جائے جس کے مخارج اچھے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو خود کوئی حکم جاری نہ کرتے ہوئے صرف بلال کو بلا کر اذان دینے سے منع فرما دیا۔ حضرت بلال نے جب یہ بات سنی تو یہ بات آپ سمجھ گئے کہ سرکار تک شکایت پہنچی ہے، جس کی وجہ سے حضور نے فرما دیا کہ بلال تم اذان نہیں دو گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن رضا جھکا دی اور خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان امٹ پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے لیٹ گئے۔ صحابہ کرام اٹھے، ایک صحابی کو اذان دینے کے لیے مقرر کیا اور اس نے فجر کی اذان دی۔ اذان کے بعد سورج کے نکلنے کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزر رہا تھا لیکن سورج بالکل ایسے جیسے غائب ہو گیا ہو، یوں لگتا تھا کہ سورج بھی اس طرح کیفیت سے دو چار ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ بلال کی اذان کے بغیر وہ بھی طلوع نہ ہونا چاہتا ہو۔ جب بہت دیر گزر گئی صحابہ نے سوچا کہ شاید ابھی رات باقی ہے، اور دیر گزر جانے کے باوجود بھی سورج طلوع نہ ہوا تو سب پریشان ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ
کیا قیامت نزدیک آ گئی ہے؟ سورج طلوع نہیں ہو رہا۔ سرکار نے فرمایا نہیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب تک آپ کا غلام بلال اذان نہ دے گا اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع نہیں فرمائے گا۔ سرکار نے صحابہ کو بات بتائی تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور خود بلال کو بلا کر لائے۔ سرکار نے بلال کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ سرکار کی مسکراہٹ تو بلال کی زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ بلال نے پچھلی بات نظر انداز کرتے ہوئے عرض کیا آقا حکم فرمائیے، غلام حکم کے لیے بے چین ہے۔ سرکار نے فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے نماز پر پہنچ کر صدائے اذان بلند کی۔ وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ہمارے آقا کی نظریں بلال کے چہرے پر لگی ہوں گی۔ اے بلال، آپ کے چہرے پر سارے حسین چہرے قربان کہ ساری کائنات سرکار کی طرف دیکھ رہی ہے اور سرکار آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی اور طلوع سحر ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت میں امامت فرمائی اور عاشقان مصطفیٰ نے جوق در جوق نماز ادا کی۔ جب کوئی سرکار سے محبت کرتا ہے، سرکار سے عقیدت رکھتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے اس محبت کا ثمر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جنت کا مشاہدہ فرماتے ہوئے سرکار نے مکہ میں بلال کے چلنے کی آواز جنت میں سنی اور حوران جنت کی سرداری کے لیے حضرت بلال کا انتخاب فرما لیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا دیے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، بلا شبہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کے اعمال میں سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ موت آنے تک پوری زندگی جہاد میں گزار دوں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، میں تم کو اللہ کی قسم دلاتا ہوں اور میرا حق اور جو قابل لحاظ مرتبہ ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے جیتے جی یہیں قیام کرو اور اذان دو، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہو گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور وہی بات کہی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی تھی کہ میں اب باقی زندگی جہاد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح جواب دیا جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا۔ ان کو روکنا چاہا لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نہ ہوئے اور مزید قیام کرنے سے انکار فرما دیا اور بارگاہ خلافت میں عرض کیا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اذان دیتا رہا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں اذان دیتا رہا اور ان کے روکنے سے رک گیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی بات اس لیے ماننا پڑی کہ وہ میرے محسن خاص تھے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور اب میں جہاد میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ کے لیے مجاہد ہو کر شام چلے گئے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شام میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور اس کو کافی عرصہ گزر چکا تھا کہ ایک روز خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کہ اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، مدینہ نہیں آتے ہو؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے پاس آؤ؟ خواب کے بعد رنج کی حالت میں بیدار ہوئے اور سوار ہو کر مدینہ طیبہ کی راہ لی اور مدینہ منورہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کے پاس حاضر ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ حضرت امام حسن و حسین تشریف لائے۔ ان کو دیکھ کر چومنے اور پیار کرنے لگے۔ دونوں نے فرمائش کی کہ فجر کی اذان دیں۔ جب انہوں نے اذان دی تو مدینہ منورہ میں زلزلے کی کیفیت محسوس ہونے لگی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سن کے حاضرین مدینہ کو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا، جس کی وجہ سے رونے والے ایسے روئے کہ کسی دن مرد و عورت اس قدر روتے نہیں دیکھے
رکھے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 20ویں ہجری میں دمشق میں ہوئی اور وہیں باب صغیر کے پاس مقبرے میں دفن ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پورے 33 سال اسلام کی خدمت میں گزارے، اسلام کے لیے مار بھی کھائی، جہاد اور غزوات میں بھی برابر شریک رہے، بھوک بھی برداشت کی، نہ صرف مؤذن بلکہ سید المؤذنین کے عہدہ علیہ پر فائز ہوئے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کے ذمہ دار رہے۔ عزیز دوستوں، سرکار کے عاشقوں کی فہرست تو اتنی ہے کہ ایک ویڈیو میں ان کا تذکرہ کیا جانا ممکن نہیں، تو اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔ تو دوستوں، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل اللہ والوں کی باتیں کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔